अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हम कुरान स्टडी, एक कुरान का मुताला दोबारा लेकर हाजिर हुए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। और मैं अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस वक्त सूरा नंबर 7 हमने शुरू की हुई है। आज जो हमारा सबक है वो सूरा 7 की आयत नंबर 35 से शुरू होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं शुरू करती हूँ। आ, सूरा 7 उसकी आयत नंबर 35। मैं पहले इंग्लिश में, जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उर्दू में, और फिर डिस्कस करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। आयत की हेडलाइन कह रही है, मैसेंजर्स फ्रॉम अमंग यू। आयत कहती है, ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, व्हेन मैसेंजर्स कम टू यू फ्रॉम अमंग यू and recite my revelations to you, those who take heed and lead a righteous life will have nothing to fear, nor will they grieve. इसकी उर्दू है हेडलाइन की, तुम में से रसूल। आयत कहती है, ए बनी आदम, जब तुम में से तुम्हारे पास रसूल आएंगे और तुम्हें मेरी आयत सुनाएंगे, तो जो लोग गौर करेंगे और नेक जिंदगी गुजारेंगे, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 36 भी पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह। As for those who reject our revelations and are too arrogant to uphold them, they have incurred hell, wherein they abide forever. उर्दू में है, जहां तक वो जो हमारी आयत का इनकार करते हैं और उन्हें बरकरार रखने में तकब्बुर करते हैं, वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो जैसे 35 में और 36 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर टाइम में अल्लाह ताला ने अपना मैसेज, अपने पैगंबर, अपने रसूल भेजे। पहले अल्लाह ताला ने बहुत तादाद में भेजे। अब उसके बाद लेकिन अल्लाह ताला ने ये जरूर फरमाया है कुरान में कि जो पैगंबर होते हैं वो किताब लेके आते हैं, और जो रसूल होते हैं वो अगर कोई उसमें करप्शन आ जाए, जैसे कोई गलतियां हो जाएं, तो अल्लाह ताला वो कितनी तादाद में भेजे हैं अल्लाह ताला ने हमें नहीं पता। लेकिन पैगंबर जो किताबों के साथ आए हैं वो हमें पता है। और किताब, आखिरी किताब, हमें जैसे कि सबको पता है कि कुरान अल्लाह ताला की हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्जी है हम लोगों के ऊपर, हर हर इंसान के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी नेमत हमें भेजी है कुरान, और ये आखिरी किताब है। तो आदम से लेके पैगाम एक वन एंड द सेम, यानी एक ही पैगाम था शुरू से लेके अब तक, और हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे आने का क्या मकसद है, क्या पर्पस है हमारा इस दुनिया में आने का। सिर्फ एक मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, और वो है अल्लाह की इबादत और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। वाहिद वाहिदुल्लाह शरीक, उनकी इबादत करनी है और उन्हीं का नाम लेना है, उन्हीं से मांगना है, और उन्हीं की तारीफ भी, दुनिया की हर तारीफ भी उनसे बिलोंग करती है, उनके साथ ताल्लुक रखती है। कोई भी जो है ना, कोई भी इंसान, कोई भी चीज हमें फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। और अल्लाह ताला ने, जैसे कि हमें पता है, कुरान हमें माशाल्लाह इस चीज का नॉलेज भी अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है कि हम सब लोग ऊपर, हमें डाउट आया था और हमसे गलती हुई थी, जिसकी बिना पे अल्लाह ताला के ने हमें एक आखिरी चांस दिया है, हम नीचे आए हैं। और इस आखिरी चांस में अल्लाह ताला ने हमारे लिए किताबें भेजी, पैगंबर भेजे, नबी भेजे, जो और उनका वो पैगाम लेके अल्लाह ताला का आए। और वो पैगाम ये था कि एक अल्लाह की इबादत करो, और पूरी जिंदगी एक अल्लाह की इबादत करते हुए गुजार कर, और दूसरी जिंदगी में हमने जाना है। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद
یہ نہیں ہے جو آج کے وقت میں لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں پیسے کے ہوس میں، اور دنیاوی اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے جو ہے وہ دن رات محنتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنی آخرت کی، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس کے لیے ورک ہارڈ کرنے کے لیے۔ لیکن انسان جو ہے وہ بالکل اس جو نا اپنی اس میں دھن میں پھر رہا ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے کہ آخر ہم کہاں سے آئے، کچھ انسان سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ میجورٹی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہمیں کہ تو میجورٹی انسانوں کی ہے، جو بڑی تعداد، وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ ان کو پیغام بھی ملے گا تو وہ پیغام بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ رسول اور جو نبی آتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد وہ جب اپنی آیات اور اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں، تو ان میں سے وہ خوش قسمت لوگ جو کہ میسج کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اس دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہے ان کو تو کسی قسم کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو سکون، پیس اور ہیپینس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ آپ کے اندر رہنی چاہیے، اگر آپ اپنے رب العالمین کے اتنے نزدیک ہیں تو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 36 میں کہ جہاں تک وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، جو کہ اس وقت قرآن ہے، میسج ہول قرآن ہے، اور ان آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کے اندر بہت تکبر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہمیں قرآن سے ایک بہت یعنی بڑی انفارمیشن ملی ہے کہ جو کہ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے پہلے کبھی بھی مطلب کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تھا، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جیسے ہوتے نا حدیث بنی ہوگی یا جو بھی ہے، ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ ہم محمد پروفٹ محمد کے ہم ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہم جہنم میں جائیں گے تھوڑے اپنے گناہوں کے لیے، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ پروفٹ آئیں گے اور آ کے وہ ہمیں جہنم سے نکال کے لے جائے گا، یعنی سفارش والی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا اتنا بڑا نالج، اتنی بڑی انفارمیشن قرآن کے اندر موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ سو کوئی بھی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان، اس جو ایک روح ہے، سول ہے، وہ اس دنیا سے جو ہی نکلے گی، اس کے دو جگہیں ہیں، یا ایک جنت اور ایک جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کیا کہتے ہیں، ایک جگہ ہے جو کہ پرگیٹوری، جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم یہی سورہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ ایسی جگہ ہوگی ایک تیسری جگہ جو کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوور جنت کے ساتھ، یعنی چھوٹی جنت جو ہوگی اس کے ساتھ وہ مل جائے گی۔ سو وہ بھی آخر کار جہنم سے بچ جائیں گے، اور وہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن سے، پورے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم جہاں بھی سول جائے گی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی سفارش ہو جائے یا کچھ گناہ کیے ہیں تو اس کے ہمیں جو ہے نا سزا ملے اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن سے ہمیں بہت ہی کلیئر اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ ایون اس آیت میں 35 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، 36 کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو یہ ہمیشہ والی چیز ہے، اس لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے محنت کر کے اپنے رحمان کے پاس واپس جائیں،
اور ایک اچھے راچس بلیور کی حیثیت سے جائیں اور ہمیں خوشخبری نصیب ہو انشاءاللہ۔ اب میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 37۔ Who is more evil than those who invent lies about God or reject his revelations? These will get their share in accordance with the scripture. Then, when our messengers come to terminate their lives, they will say, where are the idols you used to implore beside God? They will say, they have abandoned us. They will bear witness against themselves that they were disbelievers. تو اس کی اردو ہے، ان سے بڑھ کر برا کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے یا اس کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ انہیں کتاب کے مطابق ان کا حصہ ملے گا، پھر جب ہمارے پیغامبر ان کی زندگیاں ختم کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی تمام آیات میں سے، یعنی اس سے ہمیں، جس میں اس وقت سارے مذاہب جو ہیں، چاہے اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، جوش ہیں، یہ سارے جو ہیں اللہ کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے اور پیغمبروں کو یا اولیاء کو اور بزرگوں کو یا کسی نہ کسی کو شریک کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جیسے عیسائی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور ہمارے سارے گناہ بخشوا گیا ہے۔ اور یہ سارا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر بتا دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور عیسیٰ آخرت کے دن وہ اور عیسیٰ محمد اور یہ سارے رسول کھڑے ہوں گے، لوگ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے مکالمے قرآن میں ہماری آیات کی صورت میں موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ سے پوچھیں گے وہ، کیا ہم نے تمہیں کہا تھا، میں پیرافریز کر رہی ہوں آیت کو، کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم جا کے انہیں کہو کہ وہ تمہاری عبادت کریں اللہ کے علاوہ، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی پروفٹ، کوئی بھی نبی جو ہیں، جب وہ عام انسان تھے، جب وہ اس دنیا میں اپنا کام، مشکل کام تھا ان کا، وہ پورا کر کے جب اس دنیا سے ان کی سول روح جو ہے باہر نکلتی ہے، تو وہ اس کے بعد ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب لوگ انہیں پکاریں گے تو عیسیٰ کے ماننے والے آپ دیکھیں کروڑوں سے اوپر انسان ہے دنیا میں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا یہ کہتا ہے کہ وہ بخشوا گیا ہے ہمارے گناہ، اور محمد کو جو کروڑوں کے حساب سے انسان ہیں ماننے والے، جو کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محمد کو شریک کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ محمد آخرت کے دن ان کو بخشوائے گا، یہ سارے اپنے پیغمبروں کو بلائیں گے اور ان کو آوازیں دیں گے، پکاریں گے کہ آ کے ہمیں ہماری سفارش کرو یا ہمیں بچاؤ، تو وہ ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیں گے۔ تو میں نے قرآن سے کافی ساری اور آیات بھی نکالی ہیں کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے، تو اس میں کیونکہ شریک جو انسانوں نے آج کے دور میں اتنے بڑے لیول پہ شرک ہر جگہ موجود ہے۔ آپ انسان جو ہے اس وقت اس لیے دنیا میں اتنی افراتفری ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، انسان مارا جا رہا ہے، اور بہت ساری جو ہے نا انسان مشکلوں میں آیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شرک، ایک اللہ کے ساتھ نبیوں کو ملا لینا یا کسی اور انسان کو ملا لینا یا کسی چیز کو ملا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں پیرافریز کر رہی ہوں، قرآن میں فرمایا ہے کہ میں چاہوں تو جو گناہ میں معاف کر دوں، لیکن ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کی معافی نہیں دوں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ سو ہم اگر انٹیلیجنٹ انسان ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے
یہ پڑھنے کے بعد اس کو سب سے پہلے ورک ہارڈ کرنا چاہیے کہ یہ واحد گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کہا معافی نہیں دوں گا، لیکن اور گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے میں چاہوں، وہ غفور الرحیم ہے، اور گناہوں کی وہ معافی دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں اس گناہ کی معافی نہیں دوں گا۔ تو میں نے کچھ آیات نکالی ہیں قرآن سے، جس میں سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 22، سورت نمبر پھر 6 کی 23، 22، 23 اور 24 میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کرنے والے لوگوں کے بارے میں۔ پھر ہے سورت 30 کی 11، 12 اور 13 آیات جو ہیں، اور سورہ 11 کی آیت 46۔ سو یہ میں نے تھوڑی سی نکالی ہیں، لیکن قرآن پورا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان تمام آیات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، سورتوں اور آیات کا، ہمیں صاف بتایا گیا ہے کہ جو لوگ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ آخرت کے دن رسول اور پیغمبر ان کی شفاعت کریں گے، اس دن وہ انہیں آوازیں دیتے رہیں گے مگر ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تو آیت نمبر میں سورہ 6 کی آیت نمبر 22 میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں پیراپھریز کر کے۔ جو مشرک ہیں وہ اپنے شرک کا انکار کرتے ہیں، جس دن ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم ان سب کو بلائیں گے، ہاں تو پھر ہم ان مشرکوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا کہ تم نے جو بت بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو 23 میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، ان کا تباہ کن جواب یہ ہوگا، اللہ کی قسم ہمارے رب، ہم کبھی بھی مشرک یا بت پرست نہیں تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے ایسے لوگوں کی، کہ ایون آخرت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ان کی ساری ویڈیو یا ان کی جو بھی دنیا میں انہوں نے گناہ کیے ہوں گے دکھا دیے جائیں گے، اس کے باوجود وہ اتنے کوئی ان کے پردے ہوں گے، اس کے باوجود وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، ہم تو آپ کی، کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ انسانوں سے پوچھیں، مسلمانوں سے کوئی بھی میسج دیں اور کہیں کہ کسی بھی انسان کو کہ دیکھیں یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول کلمے میں پڑھنا، رسول کا نام لینا، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے شرک ہو گیا، یہ تو ہم ایک اللہ کی عبادت ہم تو کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ کلمہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا، لا الہ الا اللہ، جو کہ قرآن میں موجود ہے، اور کوئی کلمہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو یہ سب سمجھتے ہیں، یہ میجورٹی انسان سمجھتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ خالی اللہ کی عبادت نہیں کرے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے، اس کے ساتھ وہ اور اپنے جو ان کے جو بت ہیں، جو کہ انسانوں کی پیغمبروں کی صورت میں ان کے اندر بت کھڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی ورشپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آیت نمبر جو ہے 24، آیت نمبر 24 میں بھی اسی بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ انہوں نے اپنے آپ سے کیسے جھوٹ بولا، اور رسولوں پیغمبروں کا جو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا انہوں نے انہیں کس طرح چھوڑ دیا آخرت کے دن۔ تو یہ میں کچھ آیات اور صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس نے کیا کیا بت بنائے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا بت اس وقت دنیا میں جو چل رہا ہے وہ ہر مذہب میں وہ ان پیغمبروں اور رسولوں کے کو بنا دیا گیا ہے، بڑے بڑے بت انہوں نے اپنے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں انسانوں نے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اتنا اور میں بھی اس سے بھی زیادہ وہ اپنے جو آئیڈل ہیں، جو بت ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے 99 نام رکھے ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ انہوں نے محمد کے بھی 99 نام رکھ لیے ہیں، اور اندازہ کریں ایسے لوگ آخرت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑے ہوں گے، اور وہ جو پیغمبر اور رسول ہوں گے، محمد ہو یا چاہے عیسیٰ ہو، وہ ان کو پکارنے کی کوشش کریں گے، وہ انہیں جواب ہی نہیں دیں گے، اور وہ کہیں گے ہم تو انہیں نہیں جانتے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔
اس کے بعد وہ جتنا بھی پچھتائیں، جتنا بھی افسوس کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شفاعت جو ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا اہم جو ہے نا، وہ ہے چال ہے اس کی، جس سے وہ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرتا ہے۔ تاہم اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکا، وہ اس کا باپ تھا۔ اگر وہ اپنے باپ کو نہیں بچوا سکا تو وہ عام انسان جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے یا محمد کے ماننے والے، وہ کیسے ان کو بچوا سکتے ہیں جو اپنے اتنے کلوز رشتوں کو نہیں بچوا سکے؟ اسی طرح نوح تھے جو پروفٹ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جب اس کا بیٹا ڈوب رہا تھا پانی میں، تو یہ تو میری فیملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری فیملی نہیں ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچوا سکا۔ اور محمد جو ہے، پروفٹ محمد، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکا۔ اگر وہ لوگ یہ اپنے اتنے قریبی رشتوں کی مدد نہیں کر سکے، تو انسان کو مطلب دماغ رکھنے کے باوجود انسان دماغ کو یوز نہیں کرتا، کہ اگر وہ ان کی اپنے اتنے پیاروں کی مدد نہیں کر سکے، تو وہ لوگ جن کو وہ کبھی جانتے بھی نہیں تھے اور جانتے نہیں ہیں، ان کی کیسے وہ کہیں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن آخرت کے دن ہر انسان کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا، اور لیکن اس وقت جن کو پتہ بھی لگے گا، ٹو لیٹ ہو جائے گا اس دن، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پھر جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے، چاہے وہ جتنے التجا کریں، جتنا روئیں، جتنا پچھتائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں آیت نمبر 38 پڑھتی ہوں، میوچل بلیمنگ۔ He will say, enter with the previous communities of jinns and humans into hell. Every time a group enters, they will curse their ancestral group. Once they are all in it, the latest one will say of the previous one, our Lord, these are the ones who misled us. Give them double the retribution of hell. He will say, each receives double, but you do not know. اس کی اردو ہے ہیڈ لائن کی، باہمی الزام تراشی۔ آیت کہتی ہے، وہ کہے گا کہ جنوں انسانوں کی پچھلی قوموں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی گروہ داخل ہوتا ہے تو اپنے آبائی گروہ پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایک بار جب وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے تو تازہ ترین پچھلے والے گروہ کے بارے میں کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں جہنم کا دگنا عذاب دیں۔ وہ کہے گا، ہر ایک کو دگنا ملے گا، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 39 میں بھی پڑھ لیتی ہوں میں انشاءاللہ۔ The ancestral group will say to the later group, since you had an advantage over us, taste the retribution for your own sins. اردو ہے، آبائی گروہ بعد والے گروہ سے کہے گا، چونکہ تمہیں ہم پر برتری حاصل تھی تو اپنے گناہوں کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ، پہلے میں ان دو آیات کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج کے دور میں ایک کتنی عام چیز ہے یہ، پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں جو مسلمان ہیں، جو اتنی ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں ارے یہ تو ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، جیسے رشوت لیتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، تو ان کا جواب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جی ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، یا ہم اپنے مطلب اس دنیاوی چیزوں کے لیے۔ تو اندازہ کریں آخرت کے دن وہی اولاد جس کے لیے انہوں نے اتنے گناہ کیے، چوریاں کی، پیسے اٹھائے، لوگوں سے غلط چیزیں کی، تو وہی اولاد ان پر لعنت بھیجے گی، اور وہ
ان پہ اپنی اولاد پہ لعنت بھیجیں گے، اولاد ان پہ لعنت بھیجے گی۔ کیا بدقسمتی ہوگی انسان کی! اس وقت جہنم میں کوئی بھی جو ہے وہ رشتہ جو ہے ان کو نہیں بچا سکے گا، کوئی چیز نہیں بچا سکیں گی، جو کہ اس دنیا میں ان کے لیے بڑی ویلیو رکھتے ہیں، جن کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انسان۔ لیکن آخرت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ہی، اس کو میوچل بلیمنگ بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور باہمی الزام تراشی، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، اور تم نے ایسے، تمہارے کہنے پہ میں اس راستے پہ چلا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی کسی کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے تمہیں ہیئرنگ، آئی سائٹ اینڈ برین دیا ہے، یعنی سننے کی طاقت دی ہے، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، اور تمہیں دماغ دیا ہے۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے فیصلہ کرو کہ بھئی کون سا راستہ صحیح ہے۔ تو اندھا دھن اپنے ماں باپ کے مذہب پہ چلنے سے اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے مزے میں پھر رہا ہے کہ اوکے ہم تو ہمارے جو آبا و اجداد کرتے آئے ہیں وہ سب صحیح ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیں اس آیتوں میں آپ دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ اپنے بزرگوں کو اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیں، اور وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ تم لوگ ہمارے بعد آئے تھے، تم لوگوں کے پاس بڑی ایڈوانٹیج تھی، تم زیادہ بہتر ٹائم میں آئے تھے، تو تم لوگ جو ہے اگر تم لوگوں کو اپنا، اللہ تعالیٰ تم لوگ اگر چاہتے تو بہتر کام کر سکتے تھے، اس لیے وہ جو اولڈ ان کا گروہ ہوگا وہ کہیں گے اپنے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا عذاب کا مزہ خود چکھو۔ تو وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور یہ ان کی زندگی ہوگی جس کے بارے میں انسان مطلب سوچ کے بھی خوف بندے کو آتا ہے کہ جہنم کیا ہوگی۔ ہم اس دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور انسان کس طرح تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ تو سوچیں جو جہنم ہے جو ہمیشہ میں ہوگی، اس میں انسان کا کیا حال ہوگا۔ انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر ایسا کوئی خوف آتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ پھر میں آیت پڑھتی ہوں، ریجیکٹنگ گاڈز ریولیشنز اینڈ unforgivable offense۔ آیت نمبر 40 کہہ رہی ہے، surely those who reject our revelations and are too arrogant to uphold them, the gates of the sky will never open for them, nor will they enter paradise until the camel passes through the needle's eye, we thus require the guilty۔ اس کی ہیڈ لائن کہہ رہی ہے اردو میں، اللہ کی آیات کا انکار ایک ناقابل معافی جرم۔ آیت کہتی ہے یقیناً وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ بیوٹیفل مثال دی ہے کہ ایک سوئی کے جس میں دھاگا ڈالنے کے لیے بھی ہمیں کتنا مشکل سم ٹائم سوئی کے اندر وہ دھاگا بھی صحیح طریقے سے نہیں ڈالا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ جنت میں کبھی، یعنی ان کا جنت میں جانے والا کا راستہ ان کے لیے کبھی نہیں کھل سکتا۔ اور وہ کیونکہ اوپر کی طرف آسمان کی طرف ان کے دروازے کیوں نہیں کھلیں گے؟ کیونکہ جو نیک لوگ ہوں گے تو وہ تو اوپر جو ہے لوور ہیون میں چلے جائیں گے، لیکن جو القرآن سے ہمیں نالج سے پتہ لگتا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے ان کو ان کی سول کو سلا دیا جائے گا، جس میں ان کو ڈریمز آئیں گے، وہ بھی جہنم کے ڈریمز آئیں گے۔
آخرت کے دن تک. اور اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد اسی ارتھ کے اوپر ایک نئی ارتھ بنے گی، جو وہ بھی یہ بھی انفارمیشن جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے. تو وہ اسی ارتھ سے 8ویں کائنات بنے گی، اور وہ ہوگی ہیل، جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوگی. اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا جو جہنم کے لوگ ہوں گے. اس لیے ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. دیکھیں یہ مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ناممکن چیز ہے کہ وہ جنت میں جا سکیں. وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی، شرک کیا ہوگا، ان کی روحیں جو ہیں، ان کی سولز اتنی کمزور، اتنی چھوٹی ہوئیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انرجی کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گی. تو وہ خود ہی بھاگیں گی وہ سول جہنم کی طرح. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے سے بچائیں، اپنی پناہ میں رکھیں. میں آخری آیت پڑھ لیتی ہوں، 41. They have incurred hell as an abode. They will have barriers above them, we thus required the transgressors. آیت کہتی ہے انہوں نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے، ان کے اوپر رکاوٹیں ہوں گی، اس طرح ہم فاسقوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو میں یہاں ماشاءاللہ ختم کرتی ہوں. میرے اور بہن بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی جو ہے پوائنٹس دیں گے ان آیت کے بارے میں. اور انشاءاللہ مجھے میری طرف سے السلام علیکم. انشاءاللہ باقی بہن بھائی آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. MashaAllah. Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. ماشاء Thank you. Praise God, sister. یہ جو میں اس کے اوپر جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 40 میں دی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نے الگوریکلی جتنی تمثیلی طور پر ہمیں قرآن میں مختلف چیزوں کے بارے میں تمثیل کے ذریعے ہمیں ہماری ٹیچنگ فرمائی ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. سبحان اللہ، کیسی مثال دی ہے. جیسے سسٹر بھی بتا رہی تھیں کہ سوئی کا جو ناکا ہے وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ اس میں سے دھاگا بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے. تو کہاں تو اونٹ کا اس میں سے گزرنا اتنا ناممکن ہے، ان کے کھلے طور پر ناممکن ہے، واضح، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو اتنا ہی واضح ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا. صرف یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. نہیں، وہ انکار کرنا صرف وہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، وہ اپنی مرضی کی یا کسی دوسروں کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی عبادات کرتے ہیں دوسروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بجائے. تو وہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں وہ تو جو مالک نے کہا ہے، رب کائنات نے، تو وہ تو اپنی زندگی پوری اسٹرگل میں رہیں گے کہ وہ ان کا ایک ایک لمحہ، ان کی سوچیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اعمال، ان کی باتیں سب جو ہیں وہ ان آیات کے مطابق وہ ایک مکمل طور پر وہ اس کا چلتا پھرتا ایک نمونہ ہوں.
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے اس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں گے. تو اس لیے اگر بہن بھائیوں کے ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعلیم کو، جو تعلیمات ہیں، اس کو ضرور جو ہے اس کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ تب جا کے آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں، جب ان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے. تو اگر آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں اور صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو، قرآن پر میرا ایمان ہے، آخرت پر میرا ایمان ہے، نبی پر میرا ایمان ہے، لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے بھیجی ہیں، اس کے بالکل برعکس ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہے، پھر آپ انکار کر رہے ہیں. تو اس صورت میں پھر اس حد تک جو ہے وہ ناممکن ہوگا کہ آپ جنت میں جا سکیں. تو یہ بہت ہی جو ہے اس پر غور کرنے والی بات ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے. ماشاء اللہ، تھینک یو. ماشاء اللہ، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ نو میٹر واٹ ریگولر ڈیلی معاملات میں بھی، فیملی میں، ورک پلیس، فرینڈس وغیرہ میں، یہ ہیومن بیہیویئر ہے کہ ہم بلیم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. کوئی بھی ہم پہ بلیم لگاتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی اور پہ بلیم لگا دیں گے. یہ ہیومن بیہیویئر ہے. اور جہاں کبھی ایسی سچویشن ہو کہ جہاں ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں، تو اس پہ پھر ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور غصے میں اندر سے غصہ آ جاتا ہے، بھلے اگر ہم غصہ نہ شو کریں، لیکن یہ ہیومن ہے بیہیویئر. اور یہی بات ان آیت میں بھی ملتی ہے کہ اس دن جو شخص بھی جو کر رہا ہوگا اس نے اپنا بلیم لینا نہیں ہے. وہ جو غلطی اس نے کی تھی مذہب کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، وہ دوسروں پہ تھوپ دے گا. وہی دیکھیں، وہی سائیکل وہی چل رہا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے، اور پھر الزام تراشی ہوگی میوچل بلیمنگ کو لے کے، جو ایک سورہ بھی ہے. تو جب وہ بلیم بازی ایک دوسرے پہ چل رہی ہوگی تو ایونچولی پرابلی یہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے. انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں بولا تھا، جس مولوی نے آگے بولا تھا، اس امام نے بولا تھا، فلانے نے بولا تھا، ہمارے محلے کے کسی بزرگ نے بولا تھا، فلانے نے، کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. جو بھی آپ دیکھ لیں، ٹو بی ویری سیڈ کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی غور کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، ہم قرآن کی بیسکلی کون سی آیتوں کو فالو کر رہے ہیں. ہم ذرا سوچیں. سمپل جو اگزامپل ہم ماشاء اللہ ہمیشہ لیتے ہیں، وضو کے 4 سٹیپ، مسجدوں میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اور آن اینڈ آن اینڈ آن. بیسک ڈیلی لیونگ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، حرام حلال کے حوالے سے ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں. ہم لوگ کون سا قرآن کی آیت کو انسان جو ہے فالو کر رہا ہے. تو اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. لیکن یہاں پہ ایک ویری انٹرسٹنگ بات دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے جھوٹ گڑتا ہے، رائٹ. یہاں پہ جیسے ابھی کہتے ہیں نا کہ ہو از مور ایول دین دا ون ہو فیبریکیٹس لائز، رائٹ. تو یہاں پہ اسی کے حوالے سے یہ آیت آتی ہے کہ ہوز نمبر 37 آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، who is more evil than the one who invents lies about God or rejects his revelation. اسی طرح کی ہم نے ایک اور بھی آیت بھی پڑھی تھی جس کے اندر تھا کہ ہم پیرافریزنگ کہ who is more evil than the one who fabricate lies about God and says this is from God. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ rejecting the revelations of God. تو یہ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولنا who is more evil than، کہ اس سے برا انسان کون ہوگا. پھر اسی سیم کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ریجیکٹ کرنا، اٹس who's more evil than the one who fabricates lies. اگر ہم وہ سمپل وضو کی ایگزامپل لیں
تو انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم مانتے ہیں یہ وضو کے 4 سٹیپ یہ ہیں، یہ فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہیں وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے تو حکم یہ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک پورا ہمیں مذہب دیتے۔ تو بیسیکلی ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے، جو جو کرنے کو کہا ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا، ہم نے انوینٹ کیا۔ یہ 37 کا جو پہلا پارٹ ہے، لائز انوینشن کی کہ نہیں یہ بھی ایڈ ہوگا، آن دا سیم ٹائم وی ریجیکٹڈ کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کتنی آیتیں ایسے 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 لکھی ہوئی ہیں، اور پھر انسان مطلب یہ کہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ ایول جو ہے اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کچھ صحیح طرح ہو نہیں پاتی، تو ہم نے اس کو برا لکھا ہے، اس سے برا کون ہوگا۔ لیکن ایول جو ہے نا، وہ انگلش کا ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس کی ایون تو اس کے معاملے میں آتا ہے کہ جیسے جنات یا ڈیول یا اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں آتا ہے ایول، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایول جو ہے وہ بہت ہی نہایت بری ترین کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اس میں وہ انگلش کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ہی از ویری ایول۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے ہی از ویری بیڈ، کوئی بندہ بہت ہی برا ہوگا نا، بہت ہی برا، کوئی سیریل کلر ہوگا یا بہت ہی خراب انسان ہوگا، تو اس کے لیے پھر وہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے ہی از ویری ایول، جو وکڈ اندر سے ہوگا۔ تو دیز آر دا تھنگس جو ہمیں ٹو بی آنیسٹ ود یو ویری سیریسلی لینا چاہیے۔ اور 35 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلڈرن آف ایڈم، جس میں ساری پوری دنیا آ جاتی ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میسنجرز فرام امنگ یو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے میسنجرز ہمارے بیچ میں سے بھیجتے ہیں، وہ کوئی باہر کی مخلوق نہیں ہوتی، کوئی روحانی مخلوق نہیں، وہ بھی ایک چلتے پھرتے انسان ہیں ہماری طرح ہی کھانا پینا، ڈیلی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی بالکل ایگزیکٹلی ان کی بھی سیم تھی، یٹ کہ ایوری ہر کمیونٹی نے ان کے پاس جو میسنجر آیا، پہلے تو اس کو ریجیکٹ کیا، پھر اس کے جانے کے بعد اس کو کوئی ہائر لیول پہ بٹھا دیا۔ اب جس کو بھی دیکھ لیں، ہم عیسائیوں کو کوستے ہیں، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہم نے کون سا کوئی مختلف کام کیا ہے؟ آنیسٹلی اب انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، یہ شیطان کا عمل ہے، اس نے ہر قوم کے ساتھ سیم بات کی ہے۔ وہ جو بڑی پاورفل جو آیت ہے سورہ 18 کی، جو 109 پڑھ کے دیکھیں، جس کے اندر وہ 7 سمندر کی بات ہو رہی، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے فوراً بعد جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرافٹ کو کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، کہ 109 میں تو ایک ایسی ہستی کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم وہ آیت کو بیٹھ کے سوچتے رہیں تو وہ ہم کبھی سمجھ نہ پائیں کہ اتنی ہیوی آیت ہے، اور وہ ایک ایسپیکٹ سے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، وہ نالج کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کا نالج اتنا وسیع ہے کہ 7 سمندر بھی the word of God نہیں کر پائے گا۔ تو اس کے اور باقی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ہم کیا ان کو فزیکل ایٹریبیوٹ کی بھی آیت ہے، کتنا ان کا سائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، انفینٹ چیزیں ہوں گی، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہوگا وہ انفینٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ صرف نالج کی بات ہو رہی ہے، پھر فوراً وہ جو آیت آتی ہے 110، کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پہ وہی آتی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، اور جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے وہ تو خالص اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات۔ اب یہ بات اگر آپ نے پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں صاف طور پہ لکھا ہے کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا، 110 آیت سورہ نمبر 18 کی، تو جس نے شریک ٹھہرایا اس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو ریجیکٹ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو پروفٹ کو بولا ہے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مثلکم بشر، انسان، ٹھیک ہے، تو میں یہ ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ نبیوں کے سردار تھے، وہ روحانی تھے، وہ ان کی لائٹ ہوتی تھی، یہ بہت ساری چیزیں باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم ایک عام سے انسان ہو۔ یہ قرآن کی ورڈنگ ہے، آئی مین انسان کو غصہ چڑھتا ہے باتیں سن کے، لیکن یہ قرآن کے ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ادھر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے، وہ ایک بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی کہنا کہ میں قرآن پہ بلیو بھی کرتا ہوں، پھر یہ قرآن کے ورڈ ہیں، پھر آپ اس کو ریجیکٹ کریں، پھر وہ آپ انسان ہپوکریٹ میں چلا جاتا ہے، وہ اور بھی ورس ترین سچویشن ہے، وہ گنجل جو ہے وہ اور جیسے رسی کا گنجل ہوتا ہے، وہ اور سے اور گنجل ہوتی چلی جائے گی، اینڈ ہم اپنے لیے مور سے مور پرابلمس کریٹ کریں گے۔ ہمارے لیے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا سے ہمارا عہد ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک عام سے انسان تمہارے جیسے ہیں،
ان کو میں وہی بیچتا ہوں، اور وہ وہی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ کوئی شریک نہیں کرنا، اگر تم رب العالمین سے ملنا چاہتے ہو. جس کی میں نے پیرافریزنگ کی آیت نمبر 110 کی. آنیسٹلی بندہ پڑھ کے دیکھے انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات. اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے امام علماء اور جو بھی ہمیں جو پریچ کر رہے ہیں ان کو سنیں گے تو پھر وہی میوچول بلیمنگ والی بات آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی اس دن. اور انہوں نے اتنا بڑا جو سسٹم سٹارٹ کیا ہے، یہ ریلیجن کو جو اتنا چینج کر دیا ہے، 72 فرقے بنا دیے، اور یہ سب کچھ جو کیا ہے، لگتا تو یہ کہ سارا الزام ان پہ آنا چاہیے. اتنا بڑا جو انہوں نے پروپیگنڈا اور یہ سب کچھ جو کیا ہے ان پہ آنا چاہیے. لیکن دیکھیں آیت میں کیا لکھا ہے، تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا، ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا. جسٹ بیکاز اگر آپ ان کو فالو کرو گے آپ کو بھی اسی لیول پہ بٹھا دیا جائے گا. یہ ویری سیریس معاملہ ہے سوچنے کا. بندہ یوزلی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے سنا یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ چاند کب نکلے گا، یہ ہوگا. بھائی مولوی نے کہہ دیا، ہم لوگوں حالانکہ کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے. ہمارے پاس اس سائنس کے دور میں پتہ ہے چاند کی جو پوزیشن ہوتی ہے ہر سیکنڈ آپ کسی وقت بھی چیک کر سکتے ہو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے بول دیا ان کا قصور ہے. ایسے نہیں ہوتا. جس نے بولا ہے اس کو بھی ڈبل ایگزام پنشمنٹ ملے گی، جس نے فالو کیا ہے اس کی بھی ڈبل پنشمنٹ ہوگی. دیز آر دا اسٹریٹ فارورڈ ورسز فرام دا قرآن. اور اگر ہم کوئی اس کو ریجیکٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہوگا. پریز گاڈ.